بر محمد وعلى محمد صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللہ رب العزت کے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص مجالس کا اہتمام و انعقاد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف ازا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، خالق کائنات انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. بالاخص محترم مومن جعفر نذیر صاحب، ظہیر عباس صاحب، علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب، علامہ شیخ محمد شفیع نجفی صاحب مریض ہے. اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے: والعصر، زمانے کی قسم،
इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ वो इंसान नुकसान में नहीं है जो चार काम करता है। ईमान ले आए, वअमिलुस सालिहात, सारी नेकियां करें, वतवासौ बिल हक़, जब ईमान ले आए, नेक आमाल कर ले, तो उस हक़ को जिसे पहचाना है उसे सिर्फ अपने सीने में महफूज न करे, बल्कि दूसरे लोगों को भी हक़ की तलकीन करे। और फिर जब हक़ की बात करेंगे, हक़ की हिमायत करेंगे, बातिल की मुखालफत करेंगे, तो रास्ते में मुश्किलात तो आएंगी। जब हक़ की हिमायत में निकलो, बातिल के मुकाबिल में निकलोगे, लोगों को हक़ की तलकीन करोगे, रास्ते में मुश्किलात आएंगी। मुश्किलात में घबराना नहीं, खुद भी सब्र करना है, दूसरों को भी सब्र की तलकीन करना है। सब्र तुम करोगे, मुसीबतें मैं टाल दूँ। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, मैंने मुसलसल 10 दिन तकरीबन इस सूरह मुबारका के हवाले से आप मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में कुछ मालूज़ात पेश की। अल्लाह ने कसम खा के पैगाम दिया, बग़ैर कसम के भी अल्लाह कह सकता था सारे इंसान घाटे में है। उसने कसम खा के इसलिए पैगाम दिया ताकि सुनने वाले को ये समझ आ जाए कि वो पैगाम कितना अजीम है जो अल्लाह कसम खा के दे रहा है। अल्लाह कसम खा के कहता है सारे घाटे में हो, इस घाटे से बचो, मोमिन बन जाओ, नेक आमाल करो। अरबी ग्रामर के एतबार से आमिलुस सालिहात का माना सिर्फ ये नहीं है नेक अमल करने वाले बच जाएंगे। आमिलुस सालिहात का माना है जो सारियां नेकियां करेंगे। कोई बंदा बाज नेकियां करता है, बाज नहीं करता, बाज अच्छे काम करता है, बाज नहीं करता। कोई अच्छा काम आ गया वो कर लिया, कोई छोड़ दिया, वो खसारे से नहीं बच सकता। आमिलुस सालिहात, सालिहात अरबी में जमा है, जमा पर अलिफ लाम लगा है। जमा पे अलिफ लाम लगा हो ये उमूम का फ़ायदा देता है। अल्लाह ये कहना चाहता है अगर खसारे से, घाटे से, दुनिया और आखिरत के घाटे से बचना चाहते हो, सारी नेकियां करो। किसी नेकी को छोटी समझ के न छोड़ो, किसी छोटे से गुनाह को छोटा गुनाह समझ के न करो। कभी कभी बंदों में जुर्रत पैदा हो जाती है, खैर है ये तो छोटा गुनाह है, छोटा सा गुनाह है, कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं है। ये नेकी नहीं की है तो क्या हुआ, छोटी सी नेकी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में फरमाते हैं और मेरे बंदो इज़ा वक़अत फ़ी मासियतिन फ़ला तंज़ुर इला सिग़रिहा वलाकिन इंज़ुर इला मन असैता। जब गुनाह करे, किसी गुनाह में गिर जाए तो ये न देखा कर ये गुनाह छोटा है, ये देख जिसकी नाफरमानी की है वो कितना बड़ा है।
جس نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا، جس نے روکا تھا ادھر نہیں جانا، جس نے روکا تھا یہ نہیں کھانا، جس نے روکا تھا یہ نہیں پینا، اس نے جو منع کیا تھا وہ منع کرنے والی کتنی بڑی ذات ہے، کس کی میں نے نافرمانی کی ہے، یہ نہ دیکھ یہ گناہ چھوٹا ہے۔ اسی طرح جب نیکی کرنے کا موقع آئے یہ سمجھ کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے اسے ترک نہ کر، ہو سکتا ہے وہی چھوٹی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور قبول ہو جائے بندے کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ میں نے کسی مجلس میں ساؤنڈ والا ہے، ساؤنڈ والا بریک کر رہے، ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے، کرنی چاہیے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کتنی بڑی سعادت، میرے اللہ کے بخشنے کا کتنا بڑا بہانہ۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی زندگی میں ایک نیکی قبول ہو گئی، کسی مومن کی زندگی میں ایک نیکی قبول ہو گئی، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ایک نیکی قبول ہو جائے، ایک اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر گناہ تو کیے ہیں، نیکی تو ایک قبول ہوئی ہے، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ جہنم میں تو بھیجنا نہیں، جہنم تو حرام کر دی۔ میرے معصوم فرماتے ہیں پھر اس کا طریقہ یہ ہے اس کے گناہوں کی سزا موت کے وقت مل جائے۔ سوال تو کیا ہے بھائی بیٹا، صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ گناہ کیے تو گناہوں کو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کی موت کی تلخی کو بڑھا دیا جائے گا۔ موت سخت ہو جائے گی، موت سخت ہوگی تو گناہوں کی سزا اس میں بدل جائے گی۔ گناہ اس سے بھی زیادہ ہوئے جو موت کی تلخی میں پورے نہیں ہوئے تو برزخ سخت ہو جائے گی، برزخ کی مشکلات آ جائے گی، قبر کا عذاب آ جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہوئے جو قبر کے عذاب سے بھی پورے نہیں ہوئے تو حشر مشکل کر دے گا اللہ، اس میں اسے سزا دے گا، میزان سخت کر دے گا، حساب سخت کر دے گا، پورے صراط اس میں مشکل ہو جائے گی، اتنی سختی آئے گی، وہ گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی۔ معصوم فرماتے اس کے باوجود اگر اس مومن کے کچھ گناہ بچ گئے جو ان عذابوں میں پورے نہیں ہوئے، پھر اللہ ہماری شفاعت سے اسے معاف کر دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نیکی ایسی ضرور کرو جو اللہ قبول کر لے۔ ایک نیکی تو زندگی میں ایسی ہونی چاہیے نا جو اللہ قبول کر لے، اور وہ نیکی وہ قبول کرتا ہے جو صرف خدا کے لیے ہو۔ میں نے 2 سال پہلے یہ روایت کیا پڑھی تھی، ایک بندہ نیا مشرک مسلمان ہوا، پیغمبر کا زمانہ تھا، مشرک نئے مسلمان ہو رہے تھے، بت پرستیاں چھوڑ کے وہ اسلام میں آ رہے تھے، توحید کا عقیدہ اپنا رہے تھے، بت پرستی چھوڑ دے توحید پرستی کی طرف آتے، نیا بیچارہ مسلمان تازہ کلمہ پڑھا، نماز پڑھنے مسجد میں آیا، اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ بندہ پہلی دفعہ مسجد میں آئے، اگلی صف میں بیٹھ جائے، پرانے نمازیوں کو اچھا نہیں لگتا۔ سارا سال تو ہم رہتے ہیں مسجد میں، یہ آ گیا آج قبضہ کرنے کے لیے،
اچھا نمازیوں کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ چلو ان کے ساتھ ذرا ہماری فریکنس ہے. یہ ماتمی نئے بچے کو جلدی ہلکے میں قبول نہیں کرتے. پیچھے ہٹ تیرا ہاتھ ہی نہیں ملتا. ذرا بچوں کے ساتھ کھڑا ہو, پہلے 1-2 سال سیکھ, پھر اس کے بعد ہلکے میں آنا. یہ ہر کوئی نئے بندے کو جلدی قبول نہیں کرتے. یہ نماز پڑھنے آیا, اگلی صف میں بیٹھ گیا, بندے دیکھنے لگ گئے, یہ نماز میں کھڑا ہو گیا. سید الانبیاء جماعت کرا رہے, صحابہ کرام نماز پڑھنے والے. پیغمبر نے سورہ الحمد پڑھی. سورہ الحمد کے بعد ایک ایسے سورہ کی تلاوت کی جس میں یہ جملہ تھا کہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ نیا مسلمان تھا, نئی بت پرستی چھوڑی تھی, نیا شرک چھوڑا تھا. یہ جو مذہب تبدیل کرتے ہیں نا, یہ ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں, ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. نیا مذہب تبدیل کیا تھا. وہی دوران نماز جب یہ سنا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, وہی کھڑا کھڑا کہتا ہے کذب عدو اللہ, اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, دوران نماز کہتا ہے کذب عدو اللہ, جھوٹ کہتا تھا اللہ کا دشمن. وہ کہاں بڑا رب تھا, بکواس کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, غلط کہتا تھا. میں نماز کے اندر بولنے لگا, نماز ہو گئی ختم. وہ جو پرانے صحابی تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے, دیکھا ہے اگلی صف میں آ جاتے, پتہ ہوتا کوئی نہیں, نماز کا پتہ نہیں ہوتا, نماز کے اندر بول رہا ہے, نماز کے اندر بولے, نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ کیسی نماز پڑھی اس نے, نماز کے اندر باتیں کر رہا تھا. یہ بیچارہ شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھا ہے. بولنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن جذبہ توحید میں ڈوب کے بولا, محبت خدا میں بولا تھا, مشرک کے خلاف بولا تھا. نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن بول بیٹھا ہے, شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھا ہے. پیغمبر بھی چپ بیٹھے ہیں. عزیزو اتنے میں حضرت جبرائیل آئے, کہ اللہ کے نبی, اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے, اللہ پیغام دے کے کہہ رہا ہے, ان سارے نمازیوں کو آج بتا دے میں نے تم سب کی نماز اس بندے کی نماز کے صدقے میں قبول کر لیا. پتہ نہیں اسے کون سی نیکی پسند آئی. کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ترک نہ کرو. سلام, کسی کو سلام کرنا ہے, یہ انتظار نہ کرو میں قبلہ کعبہ ہوں, میں بڑا ہوں, یہ مجھے سلام کریں گے. نہیں, صحابہ کرام گلی کے کنارے پہ رک کے چھپ کے کھڑے ہوتے تھے. گلی جہاں مڑ رہی ہے نا, صحابہ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے. ادھر سے پیغمبر گرامی سلام آ رہے ہیں, ہم پہلے پیغمبر پہ سلام کر دیں گے. پیغمبر کو تو نہیں پتا ہم چھپ کے کھڑے ہیں, ان بیچاروں کو نہیں پتا. تمہارے چھپنے سے تم اپنے سے چھپ سکتے ہو, محمد سے نہیں. تم اپنے آپ سے چھپ سکتے ہو, پیغمبر سے نہیں. کبھی بھی زندگی میں پیغمبر نے کسی صحابی کو موقع نہیں دیا کہ وہ پیغمبر پہ پہلے سلام کر دے, چونکہ سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں, جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے. پیغمبر پہلے سلام کرتے اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. نیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ساری نیکیاں کرو گے ایمان کے ساتھ ساتھ. اللہ نے پھر نیکیوں کی ایک فہرست دی ہے, میں نے پڑھا سورہ مبارکہ بقرہ ہے, آیت نمبر 177 ہے. قرآن کھول لینا گھر میں جا کے, دوسرا سورہ, پہلا سورہ الحمد, دوسرا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اللہ نیکیوں کی ایک فہرست دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه مسکینا وعلى حبه مسکینا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المؤمنون. اللہ کہہ رہا ہے جو یہ ساری نیکیاں کرے گا مجھ اللہ کے نزدیک سچا بھی وہ ہے مومن بھی وہ ہے. ساری نیکیاں کرے گا ساریاں کون سی؟ لیکن البر من آمن باللہ پہلے اللہ کو مانے والیوم الآخر قیامت کا عقیدہ رکھے والکتاب کتابوں کو مانے سارے نبیوں کو مانے ملائکہ کو مانے. پھر فرمایا وآت ذی القربى حقہ وہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا وہ جو تیرے پاس مال ہے نا وہ سارا تیرا مال نہیں ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى وہ جو مال تیرے پاس ہے نا اس میں سے کچھ اپنے غریب رشتہ داروں پہ بھی خرچ کر. اللہ ایک نوجوان آیا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس پیسے ہیں میرے پاس دولت ہے نوکری بڑی اچھی ہے بڑی اچھی تجارت ہے پیسوں کے ریل پھیل ہے یا رسول اللہ میں پیسے کہاں خرچ کروں؟ فرمایا باپ پہ خرچ کر ابے کو دے. کہ یا رسول اللہ پھر کہاں خرچ کروں؟ کہ باپ پہ خرچ کر. یا رسول اللہ پھر کہاں خرچ کروں؟ کہ باپ پہ خرچ کر. چوتھی مرتبہ کہا باقی رشتہ داروں کو دے. پہلے ابا کو دے پہلے اماں کو دے پہلے گھر دے. باپ بیچارے کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں اور پتر چودھری بنے پھر دو. میرے بھائی سب سے زیادہ ثواب اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا. سب سے زیادہ ثواب وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہا ہے کر لیتے بات ہوتی ہے نا میں وضاحت کر دوں. کل کی چوک والی مجلس میں نا کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلا دی. وہاں کوئی بات نہیں ہوئی کسی قسم کی. مجھے کچھ دوستوں کے فون آتے رہے پتہ جی کیا ہو گیا تھا ادھر جی کیا ہو گیا تھا جی. غلط بات کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی. کل میں مجلس پڑھ رہا تھا مجلس میں نے پڑھ لی میں مسائل کی تمہید بنا رہا تھا تو وہ ذاکر صاحب وسیم صاحب آ گئے تھے. لوگ ادھر دیکھنے لگے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ماحول. تو ظاہر میں تو طالب علم ہوں نا میں نے کوئی 2 لاکھ بائٹ نہیں پڑھی ہوئی تھی. پھر تمہید بنانے کی دیر لگتی تو میں نے کہا چلو آگے نہیں تو پڑھنا ہے. اور کوئی ایسی بات نہ لیکن کچھ لوگوں نے خاص کو پھیلایا کہ کوئی سیاست کیا ہو گیا. کوئی ایسی بات نہ نہیں ہوئی کسی قسم کی غلط فہمی کو پھیلانا ٹھیک نہیں ہوتا. الحمدللہ پیار محبت شفقت کے ساتھ بہت اچھا عشرہ گزرا ہے. کسی قسم کی کوئی بدمزگی کہیں باتیں نہیں ہوئی. اپنی حفاظت کے لیے قبولیت کے لیے بلند کر سکتا
ایسے الٹے کاموں میں بولنا ہماری پوری بولنا ادھر کہہ رہی ہوں قبلہ صاحب کا جان بھول کے اسپیکر ہمارے کو کر رہے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں جلدی آپ کی ہے آپ کو بات مکمل ہو جائے. شخص آتا ہے، نوجوان آتا ہے بارگاہ پیغمبر میں، یا رسول اللہ میں بابا کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، وہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں، وہ دو مانگتا ہے میں چار دیتا ہوں. میں نے اپنے باپا کی بڑی خدمت کی ہے کہ میں فرما بردار ہوں. پیغمبر نے فرمایا تو نافرمان. کیسے یا رسول اللہ؟ بابا نے دو مانگا میں نے دیا، انہوں نے ایک مانگا میں نے دو دیے، انہوں نے دو مانگے میں نے چار دیے، انہوں نے جب مانگا میں نے دیا. میں نافرمان کیسے ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا تو نے بوڑھے کو مانگنے پہ مجبور کیوں کیا؟ انتظار کرتا تھا بابا کی مانگے تو دوں گا، مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ مانگنے سے پہلے دینا چاہیے تجھے، پہلے عطا کرنا چاہیے تجھے. تو دوستو ساری نیکیاں کرنی ہے تب نجات مقدر بنے گی، سارے گناہ چھوڑنے ہیں تب نجات مقدر بنے گی. اور سورہ مبارکہ عصر کی مکمل تفسیر، تطبیق، تبیین، تجسیم دیکھنی ہو، مجسم سورہ عصر دیکھنی ہو تو منظر حسین کو دیکھو. کربلا تصویر ہے سورہ عصر کی. سورہ عصر کی مکمل تفسیر ہے کربلا. زمانے کی قسم، عصر کی قسم. میں نے بتایا تھا کئی معنی کیے عصر کے. نماز عصر کے بعد کے وقت کی قسم، عصر کی قسم، وقت عصر کی قسم. سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے ان میں یہ صفتیں تھی کہ نہیں؟ سارے گھاٹے میں ہیں، سارے نقصان میں ہیں. مومن ہیں تو وہ جو حسین کے ساتھ ہیں، ہمارے سارے کر رہے ہیں وہ جو حسین کے ساتھ ہیں. اور صرف اپنے تک نہیں، لوگوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں حق حسین کے ساتھ ہے. اور مشکلات میں صبر بھی. صبر کی بہترین مثال کربلا ہے. دنیا کیا صبر کرے گی؟ دنیا کتنا صبر کرے گی؟ پھر صبر کی مختلف قسمیں ہیں عزیزو. صبر علی الطاعہ ہوتا ہے، اطاعت پہ صبر، معصیت پہ صبر، مشکلات پہ صبر. تین قسمیں ہیں صبر کی. اللہ مال دنیا دے دے پھر لگ جائے مال دنیا کا. بندے کے پاس خوشی ہونا مومن کی نشانی. میرے معصوم فرماتے ہمارا مومن وہ ہے، ہمارا ماننے والا وہ ہے، ہمارا مطیع وہ ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے. خوشی جسے اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہ کرے. خوشی میں وہ کچھ کر دیتا ہے جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا. بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، جشن کا ماحول ہے، پھر وہ کچھ کرتا ہے جس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا. فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے خوشی جسے گناہ پہ آمادہ نہیں کرتی، اور دکھ جسے اللہ کا دروازہ چھوڑنے نہیں دیتے. دکھ میں بھی، پریشانیوں میں بھی اللہ کا راستہ، اللہ کا دروازہ چھوڑتا نہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتا. دکھ آتے رہتے ہیں، دکھ اللہ دیتا ہے، مصیبتیں اللہ دیتا ہے، ٹالتا بھی وہ ہے. پھر وہ حدیث قدسی میں کہتا ہے
میرے بندو اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی، جب میری طرف سے تم پر کوئی مصیبت نازل ہو، تمہارے اوپر کوئی پریشانی ہو، تمہارے اوپر دکھ آئے، ایک بیماری، دوسری بیماری، تیسری بیماری، بیماریاں ہی بیماریاں گھر پہ آ رہی ہیں، فلا تشکو لی خلقی، مخلوق میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر۔ بندے بیچارے ہوتے تھوڑا دل ہوتا ہے، جلدی گھبرا جاتے ہیں، حوصلہ ہوتا نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے سوال پڑھ لیجیے نماز میں۔ پریشان ہو جاتے ہیں، حوصلہ تھوڑا ہوتا ہے، صبر ہوتا نہیں، تھوڑا سا دکھ آ جائے گھبرا جاتے ہیں۔ گھر میں ایک بیمار ہے، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، تیسرا بیمار ہو گیا، پھر لگتا ہے شروع ہو جاتا ہے اللہ کی شکایتیں کرنے، بس اللہ کو تو ہمارا گھر ہی نظر آیا ہے، بس ہمیں ذلیل کرے گا اللہ، یہ رگڑ کے رکھے گا ہمیں۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے اذا نزلت بک بلیۃ، جب میری طرف سے تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونا، فلا تشکو لی خلقی، میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر، کما لا اشکوکا الی ملائکتی ان سعود اصحابی کا و فضائیہ کا، جیسے تیری طرف سے گناہوں کی گٹھڑیاں آتی ہے، میں ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا، تیری طرف سے روز نئے گناہ، میری طرف سے روز نیا رزق، میری طرف سے روز نئی نیکیاں، میری طرف سے روز نئی نعمت، میری طرف سے روز نئی رحمت، تیری طرف سے نیا گناہ، میں تو ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا۔ یہ کیسا بندہ ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، سورج میرے سے استفادہ کرتا ہے، زمین میری، آسمان میرا، فضا میری، یہ میرا ہو کے میری نعمتیں کھا کے یہ میری نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ میں تو شکایت نہیں کرتا، میں تیرے گناہوں پہ پردے دے دیتا ہوں، شاید مرنے سے پہلے توبہ کر لے، میرا بندہ شرمندگی سے بچ جائے۔ تو بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت کر، مار دیتا، بھوک مار چھوڑے، اللہ دے دے ہی نہیں، بھئی اللہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کہ جس کو اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے یہ نہ سمجھے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ بڑا راضی ہے، نہیں نہیں، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار رکھ کے آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی کو غریب رکھ کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو بے اولاد رکھ کے آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، کسی کی غربت میں، کسی کی امانت، امتحان ہے، ہر کسی نے اپنا امتحان دینا ہے، جس کے پاس زیادہ ہوگا زیادہ دیر وہاں حساب دینا، اور یہ دنیا کی دولت بھی اتنا مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں میں 1,24,000 نبیوں میں حضرت سلیمان ابن داؤد اللہ کے نبی اقتدار مانگ کے لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے میرا اللہ اتنی حکومت دے دے، مجھ سے پہلے بھی کسی کی نہ ہو، میرے بعد بھی کسی کی نہ ہو، اللہ نے حکومت دے دی، فضا پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، کتنی بڑی حکومت تھی۔ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین پر چیونٹی آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہ ہوا میں سنتا ہے، کتنی بڑی حکومت۔ لیکن روایتوں میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبیوں کے بعد سب سے آخر میں جنت میں سلیمان جائے، سارے نبی پہلے جنت میں جائے، حضرت سلیمان سب سے آخر میں جائے۔
کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دنیا میں جنت کے مزے لے چکا. اب ذرا محشر میں کھڑا رہے نا اتنی دیر کھڑا رہے گئے جب تک سارے نبی اپنے دروازوں سے جنت میں چلے نہیں جاتے. عجیب ہے. تو یہ جس کے پاس دولت ہے نا وہ یہ نہ سمجھے اللہ راضی ہو گیا ہے وہاں حساب دینا ہے. اور حساب بھی کیسا؟ صرف ایک حساب نہیں. حساب یہ ہوگا من این اکتسبہ وفیما انفقہ. کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا. صرف خرچ نہیں پوچھا جائے گا، خرچ کہاں کیا تھا. کمائی کے ذرائع بھی پوچھے جائیں گے. جائز ذرائع تھے یا ناجائز ذرائع تھے، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا، ذرائع آمدن کیا ہے وہ بھی بتا. خرچ کہاں کیا تھا. کتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، مشکل ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہے. غنی ترین مولا متقیان فرماتے اس دنیا میں سب سے بڑا غنی وہ ہے جو اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پہ راضی ہو. جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ سب سے بڑا غنی وہ ہے. اور اللہ اپنے بندے سے حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندے اور میرے بندے میں نے کل کا عمل تم سے نہیں مانگا. یہ کتنے بیٹھے ہو یہ نماز مغرب ہو آپ کا واجب ہے جی. ہاں کوئی نہیں نماز واجب نہیں ہے. اس وقت نماز مغرب آپ پر واجب نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے گا نا تب واجب ہوگی. اگر اس وقت تم پہ واجب ہو میں پڑھنا چاہوں اس وقت مغرب پڑھ سکتا ہوں. اس وقت نہیں پڑھ سکتا واجب ہوگی تو میں پڑھ لیتا. وقت داخل ہونے کے بعد نماز واجب ہوتی وجوب ہوتا ہے واجب نہیں ہوتی. ابھی واجب ہے مغرب عشاء کی واجب نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے گا نا پھر نماز مغرب واجب ہوگی پھر پڑھنے کی ادا ہوگی. اللہ کی قدسی میں کہتا ہے میرے بندو میں نے تم سے وقت سے پہلے جب عبادت نہیں مانگی تو آنے والے دن کا رزق کیوں مانگتے ہو. میں نے تمہیں کہا کہ نماز عام کر دے. جب میں نے تم سے آنے والے دن کی عبادت نہیں مانگی تو آنے والے دن کا رزق مجھ سے کیوں مانگتا ہے. میرے معصوم کو معاف فرماتے اللہ کے بندو اللہ کو توکل سیکھنا ہے پرندوں سے سیکھ. ہماری یہ بات بولی ہے میرا کہنا تمہیں بات سے کافی بات پروان ہے. پرندوں سے سیکھو. پرندوں سے کسی پرندے کے گھونسلے میں کل آنے والے دن کی خوراک نہیں ہوتی. جب کے گھر میں چڑیا کا گھونسلہ ہوگا مجھے لاکھ دن کا کوئی خوراک اس سے جمع نہیں کی. اس لیے آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. معصوم فرماتے ہیں اس دنیا کو اللہ کے توکل ہے تجھے نہیں ہے. اسی سے تجھے بھی دیکھا. بس میرے دوستوں میں نے ذہن دیا آپ کو مجھے معاف کر دے گا. اسپیکر بھی ایسا ہے مزید گفتگو شاید صحیح ہے پہنچا بھی نہیں سکوں آپ دوستوں تک. آج سارے گھر میں آوازیں نہیں آ رہی ہے. بس ایک جملہ سنو. یہ دین
ایمان، عمل صالح، یہ قرآن کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے، اس پر سب سے زیادہ قربانی حسین کی ہے۔ حسین کی بڑی قربانی، اولاد کو ہر کسی کو کہیں، اولاد سے محبت کو فطرت کرتا تھا، لیکن ان میں تربیت کو یہ نقل کیا گیا، دو موقعوں پر ماں باپ کو اولاد پر ٹوٹ کے پیار آتا، دو موقع ایسے ہوتے جہاں ماں اور باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اسے اتنا شعور آ جائے کہ وہ چھوٹے سے بڑا ہوا اپنی ماں باپ کو پہچان لے، جھولے میں پڑا ہوا ان کا ساتھ دیکھتا جاتا ہے، جدھر جدھر اماں جا رہی ماں کو ٹوٹ کے پیارا، اور جب بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے نا، ماں باپ کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے۔ یہ دو پیار ہوتے ہیں ماں باپ کے۔ اللہ جانے حسین کو اللہ کا دین کتنا پیارا تھا، حسین نے اپنا سارا پیار قربان کیا، 6 مہینے کا اصغر بھی دیا، 18 سال کا اکبر بھی دیا۔ بڑی قربانی، کہنا بہت آسان ہے، صرف 2 جملے۔ اپنے نانا کی وفات کے بعد اکثر حسین مولا رویا کرتے تھے، ہر وقت روتے تھے، ہر وقت گریہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں ملے نانا، بیٹا کیوں روتے رہتے ہو؟ کہ بابا میں مسجد جاتا ہوں محراب خالی نظر آتی، میں گھر جاتا ہوں آپ کی مسجد خالی ہوتی ہے، بابا آپ نظر نہیں آتے، میں نہ رہوں تو کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا میرے لال صبر کر، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی شکل میری شکل جیسی ہوگی، جب مجھے دیکھنا چاہو گے نہ اسے دیکھ لینا۔ اللہ نے وہ بیٹا عطا کر دیا۔ میں طالب علم ہوں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، دور دور سے لوگ آتے تھے، محلہ بنی ہاشم پوچھتے، جناب امام حسین کا گھر پوچھتے، دق الباب کر کے کہتے حسین ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، اس کی شکل پیغمبر جیسی ہے، ذرا اٹھا کے لے آؤ نا، ہم نے محمد عربی کو نہیں دیکھا تھا، ہمارا جی چاہتا ہے پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اپنے مولا اٹھا کے لے آتے تھے، لوگ زیارت کرتے تھے، پھر یہ بچہ جہاں اسی طرح زندگی گزر رہی۔ 6 مہینے کا سن ہے شہزادہ علی اکبر کا، بس یہ جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، 6 مہینے کا سن ہے، آدھی رات کا وقت ہے، چکوال والوں، جناب ام لیلہ کسی کام کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلی، حسین مولا اپنی مسند سے اٹھے، جہاں 6 مہینے کا شہزادہ علی اکبر سویا ہوا تھا نا، حسین جھکے، اکبر کے سینے کے بٹن کھولے، سینے پہ بوسے دینے شروع کیے، حسین جھکے ہوئے تھے، ام لیلہ اندر آ گئی، مولا کو دیکھا کہ مولا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا انداز ہے پیار کرنے کا؟ کہ ام لیلہ تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے جب سے اکبر پیدا ہوا ہے، میں رات کو اٹھ اٹھ کے بوسے نہ دوں، حسین کو چین نہیں آتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد